हमने ऐसी गुफ्तगू छेड़ी है जो पिछली नशिस्त में मैंने पहले भी कहा था कि दुनियादार जो लोग हैं उनका इस गुफ्तगू से हिस्सा उठ चुका है। जो अहले हक हैं उनके लिए इस गुफ्तगू में जगह जगह मोती हैं जो वो चुन सकेंगे। हमने पिछली नशिस्त में गुफ्तगू जो की थी, थोड़ा सा हिस्सा वहां से लेके आगे चलते हैं कि बंदा मुरीद होता है अपने पीर का, तो उसका मकसद क्या है कि मैं कादरी बन जाऊं, मैं चिश्ती बन जाऊं, मैं सोहरवर्दी बन जाऊं, या बैत से मुराद ये है कि मैं अल्लाह का बंदा बन जाऊं, अल्लाह का मुहिब बंदा बन जाऊं, अल्लाह का महबूब बंदा बन जाऊं। जो पीर कामिल है वो कभी भी मुरीद को पीर परस्त नहीं बनाता, बल्कि वो उसको हर एक से अपने नफ्स से भी आज़ादी दे के वो हालस तौहीद का जाम पिलाता है। जो हालस तौहीद का जाम पिला दे, मकाम अहदियत से आपको आगाह करवा दे, तौहीद है क्या इससे आशनाई दे दे, उसे शाह कामिल कहा जाता है। और मैंने कहा था मुरीद जो होता है वो अपने पीर के सीने से निकलने वाला जब फैज़ हासिल करना शुरू कर दे तो उसके बाद उसके दर्जात में बुलंदी आना शुरू हो जाती है। जब कोई मुरीद अपने शेख से फैज़ वसूल करे, हर मुरीद फैज़ याब नहीं हो सकता, इस बात को ज़हन में रखें, क्योंकि एक क्लास में कितने लोग पढ़ने आते हैं बच्चे, मगर सारे कामयाब हो जाएं ऐसा मुमकिन नहीं, उनमें से चंद एक कामयाब होते हैं, बाकी बिखर जाते हैं। इस बात पर गौर करना है कि जो शख्स शेख के सीने से फैज़ हासिल कर ले उसके बाद उसके दर्जात में तरक्की आना शुरू हो जाती है। और हर बंदे का मकसद बैत होने का ये है कि वो अपने रब को पाए, उसका सफर अपने रब की तरफ हो, उसकी इंतहा ये हो कि अपने आप के अंदर जितने इलाके रजीला हैं वो औसाफ़े हमीदा में बदल चुका हो, अपने अंदर के जितने बुरे इहलाक हैं उनको मार चुका हो, अपने नफ्स को मार चुका हो, अपने नफ्स से अलग हो जाए। अब हो तो ये बंदा, मगर असल में ये हुक्म इलाही हो। समझ नहीं आई आपको कि वो अपने हर कोलो फेल में इस बात का मुतलाशी हो कि मेरा रब क्या कहता है। वो हर काम वो करे जो उसका रब चाहता है, हर उस बात पर अमल करे जो उसका रब चाहता है कि उस पर अमल बंदा करे। तो इस बात को जो लेके चले आगे, इस रास्ते के अंदर जो चलने वाले लोग हैं उन्हें याराने तरीकत कहा जाता है, उन्हें याराने तरीकत कहा जाता है। अब शेख के सीने से जब फैज मिले, जब शेख के सीने से मुरीद को फैज मिले, तो अब सबसे पहले उसका जो असर है, मैंने ये कहा था कि उसकी ख्वाबें बदलना शुरू होंगी, क्योंकि एक मुरीद जो है वो अपनी नाकिस सोच के जरिए और अपने नाकिस अमल के जरिए जब वो आता है किसी शाह कामिल के पास, तो जब वो उसके दिल पर तवज्जो डालते हैं तो उस वक्त उसका नफ्स अम्मारा होता है। कौन सा नफ्स होता है? नफ्स अम्मारा होता है। नफ्स अम्मारा जो है ये बुराई का हुक्म देने वाला है। अब जब नफ्स अम्मारा रखने वाला शख्स या एक शख्स साल से तरीकत पर चल रहा है, उसे अरसा हो गया तरीकत पर चलते हुए, वो मुरीद हुआ, उसने नमाजों की आदत बना ली, उसने अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया, इसके बाद उसके नफ्स में तब्दीली आई कि नहीं आई? अगर तो नफ्स में तब्दीली है तो वो मुरीद हो चुका है। मुरीद का माना ये है कि वो एक दिन मुराद बने, बहुत सारे मानों में से कि वो एक मुरीद एक दिन मुराद बन जाए। आया था तो मुरीद था, जाए तो मुराद हो, ये कम से कम दर्जा वो हासिल कर ले अपनी जिंदगी में। अबाबे वकार, ये रास्ता पुरकठिन है। यहाँ पर ऐसी आजमाइशें आपके सामने आएंगी कि जनाब अली अगर आप कमजोर दिल हैं तो ये रास्ता आपके लिए कतन नहीं है, ये रास्ता आपके लिए कतन नहीं है। हजरत अली ने मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में कुछ तोहफा पेश किया, वो हदीस का थोड़ा हिस्सा पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो फरमाया अली तू मुझसे बड़ा प्यार करता है? फरमाया हजूर बड़ा प्यार करता हूँ। फरमाया फिर तैयार रह, जिस तरह सैलाब आता है और हर चीज बहा के ले जाता है, जितनी तेजी से वो सैलाब आता है उससे भी तेज तेरी तरफ मुसीबतें आएंगी, तेरी तरफ दुख आएंगे, तेरी तरफ आजमाइशें आएंगी। तो ये अलामात मोहब्बत में से है कि जब हुजूर से मोहब्बत हो जाए फिर आजमाइशें शुरू हो जाती हैं। जनाब अली जब हजरत बिलाल को मोहब्बत हुई, फिर चर्बी ने रेत की गर्मियां ठंडी की थी, फिर जनाब अली हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी हस्ती को भी मार खानी पड़ी
اور بے ہوشی کی حالت میں ان کا قبیلہ اٹھا کے لے کے گیا۔ پھر یہ اعزاز اس امت میں حضرت فاروق اعظم کو حاصل ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ مجھے زندگی میں ایک چیز پہ بڑی حسرت ہوتی ہے کہ میرے جتنے یار ہیں، جتنے حضور کے صحابی ہیں، یہ تو مارے کھائیں دین میں آ کے، اور مجھے ہاتھ لگانے والا ہی کوئی نہیں۔ یہ جرت فاروق اعظم ہے، یہ فاروق اعظم کی ہیبت تھی کہ کوئی ہاتھ نہیں تھا لگا سکتا ان کو، بلکہ وہ کانپتے تھے۔ خیر، محبت جب آپ کریں گے پھر اس کے بعد آزمائشیں، مصیبتیں یہ بڑھیں گی، ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب جب آپ طریقت میں داخل ہوں گے تو اس کے بعد وہ یار جو آپ کے ساتھ تھے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے وہ آپ کے ساتھ آؤٹنگ پہ نکل سکتے تھے، پہلے وہ آپ کے ساتھ کھانے پینے کی مجلسیں منعقد کر سکتے تھے، کبھی یہاں پر کبھی وہاں پر آوارہ گردی کر سکتے تھے، مگر جب آپ راہ طریقت پہ آ گئے، اب آپ نے اذکار کرنے ہیں، اب آپ نے اپنے یار کو راضی کرنا ہے، اب آپ نے اپنے محبوب کا دیدار حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو مارنا ہے۔ مگر جب وہ خواہشات مریں گی، وہ خواہشات مرنا شروع ہوں گی، تو ان یاروں کو تکلیف ضرور پہنچے گی جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری تھی۔ وہ کہیں گے اب تمہارے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں، تو وہ یار کبھی آپ کی بات پر عمل کر کے ان محافل میں نہیں آئیں گے، اپنے نفس کو تبدیل نہیں کریں گے، بلکہ وہ یہ چاہیں گے کہ آپ تبدیل ہو جائیں، آپ ویسے بن جائیں جیسے آپ پہلے تھے۔ تو ان چیزوں پر آپ نے جب استقامت کرنی ہے، پھر گھر میں آپ کی مخالفت شروع ہو جائے گی، آپ کے گھر والے آپ کے مخالف ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر طرح سے آزمائے گا، اپنوں سے بھی آزمائے گا، بیگانوں سے بھی آزمائے گا، مال سے بھی آزمائے گا، جان سے بھی آزمائے گا۔ ہر طرح آزمائش میں جب بندے کو آزمائے گا، بندہ پورا اترے گا، پھر اسے تحفے میں ولایت دے گا۔ اور ولایت کیا ہے؟ اس کی محبت کی مہر ہے، اس کی محبت کی مہر ہے۔ وہ رب ہو کے اعلان فرما دیتا ہے، جبریل مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میرے مالک اب حکم فرما، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا جب مجھے محبت ہو گئی تو جبریل چاہیے یہ کہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اب وہ بندہ زمین پر بیٹھا ہے، اس کی محبت کا اعلان رب عرش پر فرما رہا ہے، اب اس سے محبت کا حکم جبریل کو بھی مل چکا۔ پھر کہا باری تعالیٰ اور حکم فرما، فرمایا اب تو جا اور آسمان کے فرشتوں کو بتا دے کہ وہ میرا محبوب ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے، جب تم آزمائشوں سے گزرو گے، دکھوں مصیبتوں بیماریوں سے گزرو گے، تو اس درجے پر آ جاؤ گے کہ اس کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور جب کبھی بیمار کو صحت مل جائے نا، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ راحت جب ملے گی محبت کی مہر کی، سارے دکھ اور آزمائشیں لذت بن جائیں گی، یہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اس کے اندر وہ راحت چھپی ہوگی کہ جو اصل ہے۔ مگر اس کے لیے آپ کو یہ نفوس کی جو گھاٹیاں ہیں یہ طے کرنا پڑیں گی۔ احباب ذی وقار، یہ راستہ آسان نہیں۔ حضرت امام غزالی جس یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے، یونیورسٹی آف بغداد میں، وہاں سے وہ جناب علی ان کے جو جبے تھے وہ ہزاروں دیناروں کے ہوتے تھے، اور بگیوں میں وہ سفر کر کے آتے تھے، اور وائس چانسلر تھے وہاں کے۔ اور جناب علی پھر دل پر چوٹ لگی، علوم سارے جانتے تھے، فتویٰ پورے بغداد میں امام غزالی کا چلتا تھا۔ جب دل پر چوٹ لگی، دل کے اندر تصوف کی حب پیدا ہوئی، پھر اس وقت انہوں نے وہ اپنا صندوق کھولا اور کہا جس کو جو جبہ پسندہ لے جائے۔ ہزاروں دیناروں کا جبے یوں تقسیم کیے، اور ایک پرانا لباس اپنے جسم پر پہنا، اور پہن کر رب کی محبت کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہ وہ وقت تھا کہ بغداد سے امام غزالی نکل رہے تھے اور حضور غوث اعظم بغداد میں داخل ہو رہے تھے۔ جی یہ حضور غوث پاک اپنی بوڑھی والدہ کو چھوڑ دین کی خاطر سفر کیا، علم سیکھنے کے لیے سفر کیا۔ بات میں نے یہ کرنی تھی کہ یہ راستہ کٹھن ہے، آسان نہیں۔ حضرت میں پھر وہ قول آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت میر خسرو نے کہا تھا حضرت نظام الدین اولیاء سے کہ حضور عشق میں آزمائشیں کیوں ہیں، عشق میں مصیبتیں کیوں ہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا تھا اس لیے کہ کوئی کمینہ دعویٰ نہ کرے، کوئی کمینہ محبت کا دعویٰ نہ کرے۔ یہ کمینگی جن کے باطن میں چھپی ہو
وہاں رب کی محبت نہیں ہوتی، اور جہاں رب کی محبت ہو وہاں کمینگی رخصت ہو جاتی۔ یہ دل گردے والوں کا کام ہے، یہ نہ مردوں کی راہ نہیں، یہ مردوں کی راہ ہے، اور مرد بننے کے لیے اپنے نفوس کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ امام غزالی پھر 22 سال پہلے جو فتویٰ دیتا تھا، جس کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، وہ غزالی جناب علی 22 سے 23 سال خلوت نشین ہوا اپنے نفوس کی جو ہے یہ ساری وادیاں طے کرنے کے لیے۔ اور آج اس لیے جناب علی غزالی ہو کہ انہوں نے اپنے نفس کو مارا، وہ شہرت، وہ دبدبہ، وہ سٹیج، وہ مسند جہاں پر ان کا سکہ جمع ہوا تھا، اس سب کو ترک کیا رب کی محبت میں، اور اپنے نفوس کو طے کرنا شروع کیا۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے تصوف۔ اس بات کو ہم لے کے بیٹھے ہیں۔ میں یہاں پر بارہا کہتا ہوں کہ کوئی بات میری ہو یا آج کے مولوی کی ہو، کبھی قبول نہ کر لو۔ تمہیں حق ہے قبول کرو نہ کرو، اگر ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ مگر جب ہم اپنے بڑوں کی باتیں کہتے ہیں، اس امت کے اکابرین کی باتیں کرتے ہیں، اس امت میں ایسے سے اللہ کے کامل بندے گزرے ہیں جو اس پوری کائنات کو ہتھیلی میں دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہستی کا نام عبدالقادر جیلانی ہے جی۔ یہ ایسے سے مشائخ ہمارے گزرے، ان سے جو ہمیں پہنچا وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ والو، تم 1000 سال عمر پالو اور 1000 سال کسی پیر سے مرید ہوتے رہو جناب علی، روز نئے پیر سے، کبھی تم منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک یہ راہیں آپ طے نہیں کر سکتے۔ یہ راہیں نفوس کی طے کرنی پڑیں گی، ان کے بعد مراد ہے، ان کے بعد خیر ہے۔ نفس کیا ہے؟ نفس ہے روح کی سواری، نفس ہے روح کی سواری۔ نفس اس لیے ہے کہ روح اس پر سوار ہو، جب روح نفس پر سوار ہو جائے تو مالا اعلیٰ پر پہنچ جاتی ہے جی۔ اور جب کبھی نفس روح پر سوار ہو جائے تو بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ناسوت کی وادیوں میں غرق ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ روح اس لیے ہے کہ تو نفس پر سواری کرے، مگر جتنے دنیا دار ہیں ان کا نفس روح پر سوار ہے، ان کا نفس روح پر سوار ہے۔ یہ علم آج بیان کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ قدر کرو اس مرکز کی۔ یہاں پر تمہیں میں نہیں تو کوئی اور یہ باتیں کرتا ہوا نظر ضرور آئے گا۔ یہ ہم نے بڑی مشکل سے جناب علی یہ گلشن جو ہے اس کی حفاظت کی ہے، ایک ایک بندے پر ہم نے سالہ سال محنت کی ہے، اور اس کے بعد یہ نتیجے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہماری تحریک والا جہاں بھی بیٹھا ہوگا وہ آنکھیں بند کر کر مدینے والے کی طرف منہ کر کے نعت پڑھتا ہوگا، نہ کہ نوٹوں کی چمک دمک پر۔ ہم لائٹیں بند کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جناب علی کو مومیاں لگوا کے نہیں کرتے کہ ہماری پہچان ہو جائے، ہم جانے جائیں۔ ہم ساری کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم مٹ جائیں، ہمارا نام ہی نہ رہے، اپنی خبر ہی نہ رہے، ہم اس طرح اس کی محبت میں گم ہو جائیں۔